अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल 5 अगस्त को हुकूमत की जानिब से यौम इस्तेहसाल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज के हवाले से ऐलान किया गया और इस हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो असद कैसर साहब के मुताबिक वो मुकम्मल कर ली गई हैं और PTI के बाज़ रहनुमाओं का यह कहना है कि वो इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। और इस हवाले से PTI ने पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी जलसे के हवाले से इजाज़त मांगी थी, जो PTI के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं मिल सकी। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी PTI की जानिब से एहतजाज किया गया। आमिर डोगर ने गिरफ्तारियों का मामला जो है वो उठाया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की जानिब से जो एजेंडे की कापियाँ हैं वो भी फाड़ी गई और एहतजाज किया गया। इन सारी सूरत हाल के दौरान ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तैयारी कर रही है या जल्द ही जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत शुरू करने जा रही है। और साथ ही साथ आपने हाल ही में जो गंडापुर साहब का बयान था दहशतगर्दी के हवाले से वो आपने सुना और उस पर ख़ासी तनकीद भी हुई और कुछ ख़बरें ये भी आईं कि गंडापुर साहब को इस्तीफ़े का भी कहा गया है। अब एक तरफ तो PTI ने हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की थी और मुज़ाकरात अब इस वक्त अगर देखें तो वो नज़र नहीं आ रहे, तो अब PTI इस एहतजाजी तहरीक के ज़रिए क्या कुछ हासिल कर सकेगी। और एक तासुर ये जो दिया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में PTI के मज़ीद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कुछ सख्त फ़ैसले जो हैं वो आ जाएँ। ये किस हद तक दुरुस्त है, हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खीलदास साहब आपका, हुमायूं साहब आपका। हुमायूं साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपसे शुरू करेंगे, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि जो PTI ने ऐलान किया था 5 अगस्त को तहरीक चलाने के हवाले से और इजाज़त भी मांगी थी शायद F9 के हवाले से, और पंजाब के अंदर भी हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था इंतज़ामिया से रब्ता करने के बाद। अब ओवरऑल कल के हवाले से क्या तैयारियां हैं? हुमायूं साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी तैयारी छोड़ें, आप ये देखें कि पंजाब में उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग लाल और सब्ज़ रंग के गुब्बारे उड़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि गुब्बारे उड़ाने पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर FIR कट रही हैं। अच्छा, मजे की बात ये, बाज़ जगहों पे 5 तारीख की FIR 4 तारीख को कट रही है। जस्ट इमेजिन, अभी से ही पकड़ दकड़ पूरे मुल्क में शुरू कर दी है। पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, हर जगह पे पकड़ दकड़ कर दिया। सिंध में ज़्यादा रिपोर्टें नहीं आई, मेनली पंजाब में तो हद ही कर दी है। मतलब आप ये देखें कि हम लोगों ने 2 या 3 अदवार ऐसे गुजारे जिसमें एक्चुअल मार्शल लॉ था, वो भी इनसे ज़्यादा बेहतर था। उधर भी इससे ज़्यादा वो क्या जाता है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जितने भी मार्शल लॉ हैं उसमें जिन जिन लोगों के केस होते थे वो केस अदालतों में चलते थे। ये पहली बार है कि एक ऐसा अथॉरिटेरियन रिजीम है जो इकोनॉमिस्ट के लिहाज से टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम है, कि जिसमें एक शख्स के जो केसेस हैं वो कहते नहीं, हम इसको अदालत नहीं पेश करेंगे, हम अदालत को लेकर आ जाएंगे इस जगह पे। और आम से केसेस हैं, मतलब कोई बड़े नहीं है, छोटे मोटे। मतलब अगर आप देख लें, इधर का केस क्या केस है, उसके बाद ये जो तोशाखाना के केस है क्या केस है, उसके बाद ये जो ये दूसरा वो किया हुआ है, ये सारे केस, ये क्या केस है? इसमें से कोई ऐसा केस नहीं है जो इतना ज्यादा हो। मतलब चले अगर हम करते हैं कि प्लेन हाईजैक का केस होता है, प्लेन हाईजैक का बहुत बड़ा केस होता है, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें अगर आप देख लें कि किस तरीके से इन लोगों की कितने आसान खता हो रहे हैं। नहीं, लेकिन चलें, ये तो आपने हुकूमत के हवाले से बताया ना, लेकिन आपका प्लान है क्या हुमायूं साहब? सर जी, हमारा प्लान क्या होना है? हमारा प्लान हम पहले से बताते रहे कि हम लोगों ने अपना पूरा प्लान जो है ना, हम लोगों ने मतलब एक्चुअली ये याद रखिए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ना, वो इंटेलिजेंट लोगों की जमात है। इसमें लोग जो हैं वो
ان کا آئی کیو کافی ہائی ہے، وہ ایک ہی طریقے سے نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایوالو کیا ہے 2-3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، جب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب پولیس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ لیٹس سے ایک خاص تعداد سے زیادہ پولیس ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے جمکٹے کو کنٹین کر سکتی ہے، افیکٹو ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کو کہا، ہم نے کہا ہم اس کو سپریڈ کر دیں گے، پولیس کو پورے پاکستان میں سپریڈ کر دیں گے۔ 1 لاکھ افیکٹو پولیس ہے جو کہ ان چیزوں کے لیے آ سکتی ہے۔ جب آپ اس کو پورے پاکستان میں سپریڈ کر دیں گے، آپ کو ہر ایک جہاں جہاں ہم لوگ وہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے وہ کریں گے، اس جگہ پہ 2-3-4 پولیس سپاہیوں سے زیادہ کی تعداد نہیں ہوگی تو وہ افیکٹو نہیں ہوگی، ان کا رول افیکٹو نہیں ہوگا۔ کنٹین وہ 50-60 بندوں کو بھی کنٹین نہیں کر سکے گی۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے ایوالو کیا اپنے آپ کو۔ نمبر 2، ہم لوگوں نے ہر ایک کو یہ ہوتا تھا کہ یار پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل قیادت ہے، جو پروونشل قیادت ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو ڈیوالو کر کے ہم نے اس کو نیچے کی قیادت پہ چلے گئے، 3rd and 4th لیول کی قیادت پہ چلے گئے تاکہ ہر ایک کو موقع مل جائے۔ ہاں، تو ابھی جو نیشنل قیادت ہے، جو پروونشل قیادت ہے، جو لوکل قیادت ہے، جو بالکل ہی وارڈ لیول کی قیادت ہے، وہ سارے اپنے اپنے لیول پہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اس کو ہم نے ڈسپرس کر دیا، اتنا زیادہ ہم نے اس کو ڈیوالو کر دیا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹین کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے حالات کو۔ ٹھیک ہے اکھیل صاحب، ہمایوں صاحب گفتگو کہہ رہے ہیں کہ کل کی تیاری کے حوالے سے ابھی سے لوگوں کو گرفتار کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو لوگ پنجاب کے اندر غبارے اڑا رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 5 تاریخ کی FIR جو ہے وہ 4 تاریخ کو کٹ رہی ہے۔ تو کیا احتجاج کے حوالے سے واقعی کوئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کہاں پر آپ کو زیادہ شکایتیں ہیں، یا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے کہ غبارے اڑانے پر بھی جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جن کو 9 مئی میں 10-10 سال سزائیں ہوئی ہے، جی، جو نائل بھی ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں، وہ KPK میں سیاسی سرگرمیاں کر رہا ہے۔ ایک 10 سال کا سزا یافتہ مجرم، اس کو KPK جیل میں ہونا چاہیے، اس کو پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے، جس کو سزا ہو جاتی ہے، سزا یافتہ ہوتا ہے۔ تو اس سے آزادی، اس کو اور کیا ان کو آزادی چاہیے؟ جو نائل ہیں، جو مجرم ہیں، جو سزا یافتہ ہے، وہ ابھی تک کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ سلاخوں کے پیچھے گیا ہے۔ جھوٹ بولنا، الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا، یہ ان کا، میرے لیے سینیٹر صاحب بڑا قابل احترام ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھا بولتے بھی ہیں، مگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ابھی ہمیں تو کسی بات میں، میں پولیٹیکل ورکر اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی گرفتاری، کسی کی چادر چودیواری کا جو تقدس پامال، میرے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، مگر مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے، ان کی جماعت پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان کے کہ یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہونا۔ جس طرح یہ 9 مئی کیا ہے، اس کے بعد آج بھی وہ انتشار کی اپنے، میں جیل میں بیٹھا شخص جو ہے، ملک کے فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹے الزام لگا رہا ہے، آرٹیکل چھپوا رہا ہے۔ ابھی آزادی چاہیے؟ دنیا کے کس ملک میں؟ مجھے بتایا کہ بھارت میں یہ آزادی ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے۔ سر، یہ جیل سے پھر کس طرح آرٹیکل چھپ رہے ہیں وہ تو حکومت بتائے گی نا۔ آرٹیکل ان کے جو ان کو سپورٹر ہے، اسرائیلی ہیں، جو ان کے ان کی سپورٹر ہے، فارن فنڈنگ، ان کو اربوں روپے کہاں سے آتے تھے؟ ہم تو یہی روتے تھے کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جس کو دنیا اس کی کامیابی کی سراہ رہی ہے، مترافض ہے، پاکستان کا وقار اس نے بلند کیا ہے، پاکستان آج دفاعی طور پہ مضبوط ملک ابھر کر سامنے آیا ہے۔ 2022 والا پاکستان اور آج پاکستان کا کریں، جب پلوامہ ہوا تھا تب یہ ان کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا تھا کہ میں کیا جنگ کروں؟ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہاں، گو ایڈ دیا، اور افواج کو کہا آپ بالکل کریں۔ یہ قیادتیں ہوتی ہیں جو بحران آتے ہیں، جو ملک کے جو ایسی کوئی دن آتے ہیں تو اس میں فیصلے کرنے والے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے آزادی، مجھے پہلے یہ ڈیفینیشن ہے کس بات کی آزادی، کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن کون سی حقیقی آزادی چاہتے ہیں؟ بتائیں نا، تحریک کی وجہ کیا ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھنا چاہتا ہوں سینیٹر صاحب کہ تحریک کس چیز کے لیے؟ آپ پاکستان کے عوام کی جو مسائل کے حل کے لیے تحریک چلا رہے ہیں،
آپ اداروں کی بہتری کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. آپ کس چیز کی تحریک سے؟ آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی تحریک سے تو نہیں ہونی ہے. خان صاحب خود جب باہر تھے تب بھی تحریکیں چلا رہے تھے. ان کی تحریکیں ملک کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ہے. کوئی ایسی تحریک، کوئی اس کا مطالبہ ایسا نہیں ہے جس سے پاکستان مضبوط ہو، جس سے جمہوریت مضبوط ہو، جس سے آئین مضبوط ہو. لیکن کھیلدہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ احتجاج کرنا یا جلسہ کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے؟ اگر انہوں نے پنجاب کے اندر یا اسلام آباد کے اندر اجازت مانگی ہے تو حکومت کو اجازت دینی چاہیے. ہر جگہ پہ ان کو اجازت ہے. یہ جو جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اس کا ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کا جو ماضی ہے وہ تلخ ہے، وہ انتشار سے بھرا ہوا ہے، وہ فساد سے بھرا ہوا ہے. کیسے ان کو اجازت دی جائے کہ آپ آئیں لاہور میں جو ہے آ کے جلسہ کریں؟ تو آپ کو خدشہ کیا، حقیقت ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی تحریک میں پاکستان کا بھلا ہو، پاکستان کے عوام کا بھلا ہو، ضرور کریں. جو تحریک، جو انتشار، جو پروپیگنڈا، جو جھوٹ یہ آج کر رہے ہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. کیا مجھے بتائے پاکستان کے اخبار میں یہ اشتہار چھپ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی میڈیا یہ چلا سکتا ہے؟ یہ جو پیڈ کانٹیکٹ دیا ہے ان لوگوں نے، کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ جن کا لیڈر جیل میں ہے، جن کے اکاؤنٹ بولتے ہیں ہمارے پاس سختی ہے، وہ پیسے کس نے دیے؟ کہاں سے پیسے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس تو دے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پاکستان کے دفاعی، سلامتی اور دنیا کے امن کے علم بردار ہے. اس کو دنیا سراہ رہی ہے. آپ کی ان حرکتوں سے اس ادارے پہ، اس ملک پہ کوئی اثر نہیں ہونا ہے، مگر آپ بے نقاب ہو رہے ہیں قوم کے سامنے. لیکن ہمایوں صاحب، اب کھیلدہ صاحب کی گفتگو سر آپ نے سنی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، خان صاحب آرٹیکل چھپا رہے ہیں، تو آپ کے خلاف تو کوئی سختیاں ہیں، آپ کے اوپر سختیاں تو نہیں ہیں، مزید کتنی آزادی چاہیے؟ دوسرا، آپ کو کیا خدشات ہیں ہمایوں صاحب؟ ایک تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مزید رہنماؤں کے خلاف شاید کچھ فیصلے آ جائیں. سوال کرتا ہوں میں، کھیلدہ سے سوال کرتا ہوں میں، ہر ایک شخص سے سوال کرتا ہوں، اور یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ججمنٹ جو دیکھ رہا ہوں، جو ججمنٹ پاس ہوئی ہیں ان کی بیسس پہ کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ حامد رضا صاحب جو ہیں، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، 9 مئی میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے نا؟ یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تو الیکشن سے پہلے کی بات ہے، یہ 2024 کی بات ہے، اس سے 1 سال پہلے تو یہ نہیں تھے. ان کو کس بات کی سزا ملی ہے 10 سال کی؟ کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس بات کی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا. ججمنٹ میں جج لکھتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیناؤنس نہیں کرتے. جنہوں نے کر دیا ان کو معافی مل گئی، جنہوں نے ڈیناؤنس نہیں کیا ان کو سزا مل گئی. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی جو ہے نا وہ پرابلم ہے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس کو تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. لیکن عالیہ حمزہ نے ایک ایف آئی آر جو ہے نا وہ انہوں نے شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر پہ. وہ ایف آئی آر جو نمبر ہے 2164/25 ہے، وہ گجر پورہ کی ہے، ضلع لاہور. اس کا جی پی نمبر جو ہے وہ 04/08/2025 ہے، اور اس کے اوپر ڈیٹ ڈالا گیا ہے 05/08/2025 8 بجے صبح کے. اور یہ آلریڈی ایف آئی آر اس کی کاپی گردش کر رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے، لیکن دس ہیز بین شیئرڈ بائی عالیہ حمزہ. ٹھیک ہے، آپ ان کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا چیز ہے، وہی لکھا ہوا ہے کہ غبارے چڑھا اس پہ کرنے پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھ لیں، آپ کہیں پہ جا کے پتہ کر لیں، آپ کے ریسورسز میرے ریسورسز سے زیادہ ہے. آپ پتہ کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، آپ اگر کہتے ہو کہ ہمارا ماضی وہ ہے، ہم سے زیادہ گندا ماضی تو آپ لوگوں کا ہے. آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کا جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا پاکستان میں. طیارہ جو ہائی جیک کیس تھا، ہائی جیک سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے کسی ایک ملک میں، اور وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کا. تو دیکھیں، یہ بات مت کریں، وہ بھی پولیٹیکل آپ کے اوپر ہوا تھا.
آج بھی پولیٹیکل ہو رہا ہے. ہم لوگ جو ہمارے جو ہم حقیقی آزادی ہے نا، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو مونیومنٹس بنائے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آزادی کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن ہم جو حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے نمبر 1 پاکستان میں پولیٹیکل آزادی ہو، جو الیکشنز ہو وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن پراپر طریقے سے ہو، جس 26ویں ترامیم جس کو ہم نے ایکچوئل انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کو ختم کر دیا، اس کو ریسٹور کرنا ہے. اس وقت پاکستان میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس وقت ایگزیکٹو کی تابع ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اچھا ایک شخص ہے، اس ایک شخص کو خود ہائی کورٹ کہتی ہے، انہوں نے مطلب جو کورٹ کہہ رہا ہے، جو کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ایک بندے کو سزا دی. اس ایک بندے نے کہا میں تو اس دن میں جیل میں تھا، اور انہوں نے وہ ایویڈنس شیئر کیا ہے. اب کورٹ کے پاس کوئی یہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو بری کر دے. اب آپ ایک بات بتائیں، ایک ایسی ایف آئی آر ہو جس میں میرا نام ہو کہ میں فلانی جگہ پر ہوں، اور اس کے بعد میں ایلیبائی پروف کر دوں، مجھے بتاؤ اس پوری ایف آئی آر کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اب آپ اس ایف آئی آر ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں سزا دے رہے ہیں. ہمایوں صاحب سر جی ہمایوں صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد وہ کھیلدہ صاحب نے اشتہار کے حوالے سے اور آرٹیکل کے حوالے سے معاملہ اٹھایا، وہ میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کھیلدہ صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہمایوں صاحب ہم بریک سے پہلے سر گفتگو کر رہے تھے، اور ایک سوال جو کھیلدہ صاحب نے اٹھایا کہ جو اشتہارات چھپ رہے ہیں وہاں پر نیو یارک ٹائمز میں جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اس طرح کے اشتہارات اتنے جس پہ رقم خرچ ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تنقید اٹھ رہی ہے، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ درست ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں کھیلدہ صاحب یہ اپنی پارٹی میں جس چیز کے عادی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کو عوام تو ان کو سپورٹ کرتی نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ان کو سپورٹ کرتے نہیں ہیں. یہ لوگ خود پیسہ اپنی جیبوں سے لگاتے ہیں اور پھر حکومت کے خرچوں پہ اپنی تشہیر کرتے ہیں، اور پھر عوام کا پیسہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے لے لیتے ہیں، جو کہ وہ جو کس قسم کے اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس میں یہ لوگ آ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ اوورسیز پاکستانی جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ ضرور پسند کرتے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی پیسہ، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ نہیں، اپنا ذاتی پیسے سے یہ سب کچھ کیا ہے. اور وہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی گروپ ہے، کوئی بھی لوگ ہیں کسی بھی ملک میں، وہ اپنے پیسوں پہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا وہ ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں چونکہ وہ عمران خان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر پسند کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بالکل جیسے اب یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 1,80,000 ووٹ ایک حلقے میں ملا ہے، کیا 1,80,000 ورکرز ہوتے ہیں اس حلقے میں؟ یہ تو عام عوام نکل کے ووٹ ڈالتی ہے نا. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کے ورکرز ہیں، یا وہ پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں، یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، یہ عوام ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ایک عوام ہے، اوورسیز پاکستانیز ہے. اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے کبھی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو ووٹ کا حق دے دیا تو وہ ان کو ٹھیک ٹھاک وہ جسے کہتے ہیں نا ان کو سمجھا دیں گے کہ ووٹ کا کیا ہوتا ہے. دیٹ از وائی انہوں نے آج تک جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ووٹ کا حق دیا تھا انہوں نے واپس لے لیا. یہ ان کا ڈر ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، لیکن کھیلدہ صاحب پھر یہ جو ہمایوں صاحب سوال اٹھا رہے ہیں گرفتاری کے حوالے سے، جی ہمایوں صاحب میں سر آپ کی طرف آتا ہوں، کھیلدہ صاحب کا اس پہ کامنٹ لے لوں کہ وہ لوگ جیسے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو فیصل آباد میں نہیں تھے، یا جو ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ایک ہی شخص ایک ٹائم پر مختلف علاقوں میں کیسے موجود اس کی ہو سکتی ہے موجودگی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ خرابیاں ہیں جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں جو سزاؤں کے حوالے سے فیصلہ ہے؟ دیکھیں میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا، بلکہ آپ کی ٹی وی نے دکھایا ہے کہ یہ جی ایس کیو پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ جناح ہاؤس کو جلا رہے ہیں، یہ پشاور میں جو ریڈیو پاکستان ہے ان کو جلا رہے ہیں، یہ تنصیبات پہ حملے کریں، یہ میرے شہداء جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے شہادتیں کی، شہادتوں کا معراج کیا، ان کے مجسموں کی تصدیق کی، ان کو گرایا جا رہا ہے.
یہ میں نے ان کی اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ لیکن سر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تو پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں، 9 مئی کو بھی وہ نہیں تھے، ان کو بھی سزا سنا دی گئی، پھر ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، زین قریشی صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں، فواد چودھری صاحب بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سینیٹر صاحب بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی کو کسی سے کوئی ڈیل ملی ہے، کوئی ان کو جو ہے اس کی سزا نہیں آنی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ مطلب یہ بدقسمتی ہے اس پارٹی کی کہ اگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں تو یہ ان کو اعتراض ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے اگر کوئی بھی ہو۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت بنی تھی عوام کو جھوٹے سچے خواب بنا کر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، جدوجہد کریں گے، اس جماعت کے بجائے ایک ہجوم میں تبدیل ہو گئی، ایک جو ہے انتشار میں تبدیل ہو گئی، ایک فساد میں تبدیل۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہمارا سیاسی میدان پہ مقابلہ ہمارا کریں نا، سیاسی مخالفت کریں تو 100 دفعہ یہ الیکشن جیتے، جلسہ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مگر یہ جماعت جب اپنے اداروں کو کمزور کرنے، یہ 9 مئی پاکستان کو کمزور کرنے، فوج کے ادارے کو تقسیم کرنے، فیلڈ مارشل کے خلاف بغاوت کروانے، یہ ایک سازش تھی۔ اس سازش میں جو لوگ شریک ہیں وہ سارے سب کے سامنے ہیں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ آج بھی جو جیل میں ہے، جس کو اس عدالتی نظام، یہ جو آپ عدالتی نظام میں سوال اٹھا رہے ہیں، دیکھیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ سپریم کورٹ آتا ہے کالا چشمہ پہن کے، اس کو اس وقت کے جج گڈ ٹو سی یو کہہ کر پروٹوکول سے بھیجتے ہیں اور آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اس کو ایک شاہی گیسٹ ہاؤس میں براجمان کیا جائے۔ جب اس قسم کی عدالتیں ہوگی، اس قسم کا انصاف جو ان کو پسند ہے، ان کو یہ جج چاہیے جو ان کو کہے کہ نواز شریف کا کیس میرے پاس لے آؤ، میں نائل کر کے دیتا ہوں، ان کو وہ جج چاہیے۔ ان کو وہ جج چاہیے جو عمران خان جیسے جو کرپشن میں ملوث ہے، جو 100 اس پہ چارجز ہو سکتے ہیں، اس کو صادق امین قرار دے کر اس کو واپس کیا گیا کہ یہ صادق اور سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور وہ جج چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں تو 20-25 نون لیگ کے MP میں نے ایسے ہی اڑا دوں گا۔ تو یہ جب عدالتی نظام کا معیار تھا، ان کو وہ پسند ہے، ظاہر ہے جو میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئیں گے، لیکن جو ان کے، میں تو کہتا ہوں یہ ڈس آن کرے شاہ محمود قریشی کو، بتائیں قوم کو کہ شاہ محمود قریشی کس طرح بری ہوئے ہیں۔ عدالتوں نے اس کو بری کیا ہے، انہوں نے ان کے، میں نے تو اس کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو اس کے وکیل کی چیزیں تھی وہ میں نے سنی ہے، میں نے دیکھی ہے، اخبار میں آئی ہے، اور شاہ محمود قریشی اس کا بیٹا زین قریشی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس بنیاد پہ میں اس دن آغا خان بیٹھا ہوا تھا، اس کی وائف ایڈمٹ تھی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی سزا دو، لیکن یہ سزا ملے تو مطلب وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے تو پارٹی اس کو شک کی نگاہ سے دیتی ہے۔ یہ تو میں نے دنیا میں ایسی جماعت نہیں دیکھی۔ حمید صاحب، ایک تو کھیلدار صاحب کی یہ جو بری ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے رائے سنی، دوسرا آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ سخت فیصلے آنے ہیں آپ کے خلاف؟ دیکھیں جی، جو ہمارے خلاف سخت فیصلے آنے آپ ابھی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ کیڑا پولیٹیکل ورکر ہوگا جو اس سسٹم کی تائید کرے گا کہ جس میں ایک شخص کا رات کے 3 بجے اس کا آپ RO کو تبدیل کر دیں اور صبح 4 بجے نیا RO لے آئے؟ مجھے بات بتائے وہ کون سا پولیٹیکل ورکر ہوگا؟ وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہوگا۔ نہیں، لیکن سر قریشی صاحب کی میں ادھر آ رہا ہوں نا، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مت کہیں کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں۔ آپ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، آپ کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ بیسیکلی آپ لوگ اتھارٹیرین رجیم کے ساتھ تھے، آپ جب بنے تھے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہو۔ اب بات آ جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ان کے جن لوگوں کو جن کے اوپر ساری ٹیسٹیمنی بیس کرتی ہے 3 لوگوں کے اوپر، ان میں سے ایک نے ٹیسٹیمنی دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سعودی عرب میں تھا اور وہ احرام میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں دیتا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس حالت میں۔ باقی جو 2 تھے ان کی آپ بات کر لیں، انہوں نے 13 FIR میں کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایلیبائی پروو کیا کہ میں وہاں نہیں تھا، جس کی بیسس پہ ان کے پاس چارہ ہی نہیں تھا اس پروو کے لحاظ سے کہ بھئی اس کو
سپورٹ نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہوئے, بالکل صحیح ہوئے. ہم یہ کہہ رہے کہ آپ سسٹم دیکھیں کہ حامد رضا صاحب جیسے جو کہ نہیں تھے, ان کو بھی کیا, میرے ایک اور صاحب ہیں وہ جیل میں تھے, ان کا نام یہ کیا ہے. جب آپ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ کی ایف آئی آر میں میں کہوں کہ نادر صاحب ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 13 بندوں کی ہائیسٹ لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا بھیس بدل کے اس کے اندر بیٹھ گیا اور میں ان میں سے ایک بن گیا. مجھے بات بتائیں نادر صاحب, جس بندے کی آئی کیو 50 سے اوپر ہوگی, کیا وہ اس بات کو مان لے گا؟ جج صاحب نے مان لیا. ٹھیک ہے عمر صاحب. کھیلدار صاحب اگر آپ مختصراً کامنٹ کریں, وقت ختم ہو رہا ہے, اگر آپ مختصراً جواب دینا چاہیں تو. دیکھیں, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. چلو آپ مجھے نہ تسلیم کریں, آپ پاکستان کی سیاست کو تسلیم کرتے ہیں, پاکستان کی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ سیاسی قیادت سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تیار نہیں ہوتے تب بھی اسی طرح کے بند گلی کے فیصلوں میں آپ پڑھتے ہیں اگر سیاست کو تسلیم نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے کھیلدار صاحب, بہت شکریہ. ہمایوں صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو سنی, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, وزیر مملکت خیلداس کوہستانی صاحب اور سینیٹر ہمایوں صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کائرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اب پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام کے حوالے سے ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے اور ہمیشہ ہم آپ کے سامنے یہ سوالات رکھتے رہتے ہیں. اب کل بھی حکومت کی جانب سے یوم استحصال اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اب حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ پی ٹی آئی کا رہا ہے اس کے مطابق ان کو جلسے یا احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب آپ سمجھتے ہیں سر کہ احتجاج کرنا, ہر پارٹی کا پرامن احتجاج کرنا آئینی حق ہے اور پی ٹی آئی کو بھی اجازت ملنی چاہیے؟ آپ نے بڑا مناسب لفظ ایک استعمال کیا ہے, پرامن احتجاج. جی کیا پاکستان میں پرامن احتجاج ہوتے ہیں؟ ہے یہ وہ جماعت جس نے جب بھی جلسہ جلوس کیا اس نے یقیناً اس سے اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی. میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ حق احتجاج ہونا چاہیے, رائٹ ٹو اسمبلی ہونا چاہیے. یہ سارے حقوق اس وقت تک آپ کو حاصل ہے جب تک آپ میری آزادی میں مخل نہیں ہوتے. آپ میرے حقوق کو ختم کر کے, میرے حقوق کو سلب کر کے, میرے حقوق میں انٹرفیئر کر کے آپ اپنی آزادی کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات ہمارے دیکھنے کی ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے, سوسائٹی ایٹ لارج اور دیگر طبقات, لیکن خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلاک ہوتی ہیں, مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, دیگر گروپس, اور وہ گاڑیاں توڑ دیتے ہیں, بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں, آگے لگا دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پولیس کو زخمی کر دیتے ہیں. کیا یہ احتجاج ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, بھلے پارلیمنٹ بند ہو جائے, ہم تو پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے. یہ بھی کیوں یہ احتجاج ہے؟ پارلیمان کے اندر ہم بھی کرتے رہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن اب تو ایک حد ہی ختم ہو گئی. اگر اب بھی اس کو نہیں روکا جاتا, اس کو کسی لمٹ میں, کسی اصول ضابطے میں نہیں لایا جاتا اس احتجاج کو, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی چل پائے. یعنی غور کریں, پارلیمان کے اندر احتجاج ہوا کرتا تھا, ہم بھی کرتے رہے, اور جو ہم کرتے رہے وہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. آج ہم یہ بات مانتے ہیں, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہے, کاغذ پھاڑ کے, کاغذ جو ہے بلز پھاڑ کے, اور پھر گالی گلوچ پہ اور جا کے پرائم منسٹر کے گلے پڑ جاؤ, منسٹروں کو گلے پڑ جاؤ, خواتین کی تضحیق کر دو, یہ بہت نامناسب ہے. اس کو اب رکنا چاہیے, اور یہ کام سیاسی جماعتوں کا, سیاسی قیادت کا, میڈیا کا, ہم سب کا ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ جماعتیں جو اس عمل میں بالکل بے مہار ہو گئی ہیں, ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ کیا جائے کہ آپ یہ ساری آزادیاں رکھیے, لیکن کیا آزادیاں کنڈیشنل ہوتی ہیں, انکنڈیشنل نہیں. کنڈیشنل یہ نہیں ہے کہ حکومت کی شرائط ہوں, کنڈیشنل یہ ہوتی ہے کہ آپ میری آزادی میں مخل نہیں ہوں گے, جو آزادی آپ کو ہے وہ مجھے بھی ہے. بس یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, لیکن کائرہ صاحب اس وقت جتنے رہنما گرفتار ہیں یا جن کے خلاف عدالتی فیصلے آ رہے ہیں,
PTI کا ایک تاثر تو یہ ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جتنی سزائیں ان کے رہنماؤں کو ہوئی ہیں یا گرفتاریاں ہوئی ہیں، شاید یہ پہلی مرتبہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ایک تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی یہ پہلے ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کو تھے ہی نہیں PTI میں، نہ PTI کے قریب تھے، ان کو بھی سزا ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں کو سزا ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بری کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا عدالتی فیصلوں کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مانا ضرور ہے، لیکن سر پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ماضی میں رہے ہیں عدالتی فیصلوں کے حوالے سے۔ یہ جو حال ہی میں 2 ایوانوں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں 10 سال کی، ان سزاؤں کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سزاؤں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، سزائیں کم ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، اچھی ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بات تو بہرحال درست ہے نا کہ 9 مئی کو پورے ملک کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ آرمی کی انسٹالیشنز پہ یا ان کے گھروں پہ یا ان کی جگہوں پہ اٹیک کیے گئے، اور ایک خاص وقت میں کیے گئے، ایک خاص طریقہ کار تھا اس کا۔ تو اس میڈنس میں کوئی میتھڈ تو نظر آتا ہے نا، یہ تو انکار نہیں ہو سکتا نا کہ وہ واقعات نہیں ہوئے۔ اب اس کے اوپر حکومت کا یا ایجنسیز کا موقف تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے FIR لاج کر دی ہے۔ دوسری طرف سے PTI کہہ رہی ہے کہ ان کے اپنے لوگ تھے، ہمارے تو تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ ہمارے خلاف کرا کے اپنے لوگوں سے ہمارے اوپر کیس درج کر دیے ہیں۔ اب اگر اس بات کو مانا جائے تو پھر آپ فرمائیے کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی فوٹیج جو ہے وہ لائی ہے وہ CCTVs کی، تو جو آپ کے پاس فوٹیج ہے ٹیلی ویژن چینلز کے پاس، آپ سارے چینلوں نے 2 نمبر فوٹیج رکھی ہوئی ہے، آپ کی فوٹیج کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ نیوٹرل نہیں ہیں؟ کیا باقی چینلز کے پاس وہ فوٹیج موجود نہیں ہے مختلف انسیڈنٹس کی؟ اگر وہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو ان انسیڈنٹس کے اوپر FIR ہوئی ہے۔ یہی بات ہم بار بار کہتے رہے، بار بار ترلے کرتے رہے، گالیاں کھاتے رہے ان سے۔ ہم کہتے تھے کہ بھائی اس کو کوئی نرمی کا رستہ پیدا کرو، اس کے اوپر کوئی افہام و تفہیم کی کیفیت پیدا کرو۔ ایک آپ غلطی کریں اور دوسرا آپ اس طاقتور بھی ہو اور اس کو چڑھائیں بھی کہ یہ غلطی ہم نے نہیں کی، تم نے خود کی ہے۔ یہ تو اور مطلب عجیب سی بات ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے کے اوپر جو سزائیں ہوئی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ 10 سال زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں یہ 10 سال زیادہ ہے، لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ واقعہ ہوا نہیں، اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قاہرہ صاحب، اس سے ہٹ کے سر ایک تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اسپیس جو ہیں وہ کھو رہی ہیں۔ سر آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی سیاسی جماعتیں اپنا جو ایک اسپیس ہے وہ کھو رہی ہیں؟ اس تاثر پہ تو بعد میں آتے ہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، جی پہلے آپ اس کا جواب دیجیے۔ جی سر، کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قمر زمان کسی جرم میں شامل پایا جاتا ہے یا کسی کرائم سین پہ پایا جاتا ہے اور اس کو عدالت سے سزا ہوتی ہے، اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک سیاسی لیڈر ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر، اگر تو عدالت شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں تو یہ عدالتی معاملات ہیں سر۔ نہیں سر، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر شواہد ہیں، لیکن PTI کے یہ شواہد ہیں کہ وہ لوگ جیسے عمر ایوب صاحب، ان کے خلاف FIR ہے کہ وہ ایک ہی وقت پر 10 جگہوں پہ ہیں۔ وہی سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تو آپ اس کو رپلائی نہیں کر رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، نہیں سر میں رپلائی کر رہا ہوں، سر میں رپلائی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ تحفظات۔ میں عرض کرتا ہوں جی، اگر آپ نے کنائیونس کا ذکر کرنا ہے، جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے ہر تحفظ کو رپلائی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآنی حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن کے لفظ کہ میں اس کو رپلائی کرتا رہوں، ان کی تو اپنی مرضی ہے، وہ تو بہت ساری باتیں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کا تو عادت ہے کہ وہ الزام لگاتے رہتے ہیں اور گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو موقف ہے کہ جی ہمارے بندے کو وہ 10 جگہوں پہ سزا ہو گئی، وہ 10 جگہوں پہ سزا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہوئی ہو کہ اس بندے نے جو کرائم سین بنے ان کے اندر ایک ہی طرح کا کوئی چین ہو اور اس کے پیچھے جو سوچ ہو، یعنی جو پلاننگ ہو، اس پلاننگ میں شامل پایا گیا ہو۔ مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ سزا ہوئی ہے، لیکن اگر اس کو 10 جگہوں پہ ہوئی ہے تو جو جج سزا دے رہا ہے کیا اس سے پتہ نہیں ہے؟ جو چیزیں PTI کہہ رہی ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے فہم میں نہیں ہے، میرے فہم میں نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔
وہ جو جج بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں وہ پارشل ہے یا نہیں پارشل ہے, نیوٹرل ہے یا کیا ہے, یہ الگ بحث ہے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فیصلے اس طرح سسٹین نہیں کریں گے. کیا انہیں پتہ نہیں کہ اس میں بحث ہونی ہے؟ تو انہوں نے بھی چیزیں دیکھ کے کی ہوگی. اگر کسی کو اعانت جرم میں ہے. جی قاہرہ صاحب معذرت سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, اس سے ہٹ کے یہ جو سیٹ اپ کے اوپر موجودہ حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے سر, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو جنگ سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جو نیریٹو آپ کا ماضی میں رہا یا جو تنقید ہو رہی ہے سر, آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں, جیسے میں نے پہلے سر آپ کے سامنے سوال رکھا کہ آپ لوگ اپنا اسپیس جو ہے وہ کھو رہے ہیں؟ میرے عزیز سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا وجود کیسے تگڑا کرتی ہیں؟ کیا مسلح جدوجہد کر کے؟ کیا ہم کوئی بندوق بردار جتھے ہوتے ہیں جو اداروں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ لڑائی لڑ کے فتح حاصل کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے چیزوں کو گریجولی پولیٹیکلی ریزالو کرتی ہیں. ہم بھی لڑتے رہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں, ہمیں بھی لڑوایا گیا, لیکن پھر جب ہماری جماعتوں نے سر جوڑے, پھر 18ویں ترمیم بھی ہوئی, پھر NFC بھی ہوا, پھر ڈیولوشن آف پاور بھی ہوا, وہ سارے کام جو اس ملک کے اندر سینٹرسٹ قوتوں کو پسند نہیں تھے وہ ہوئے. جمہوریت کی گاڑی آگے چلی, ٹالرنس بہتر ہوئی. لیکن اگر ایک طرف سے ایک جماعت جو جب حکومت میں آنا چاہتی ہے تو سارے جہان کے کمپرومائز کر لیتی ہے, اور جب لڑائی لڑنے لگتی ہے تو پھر اس حد تک آگے چلی جاتی ہے کہ آپ نے جو سپیس انچ انچ کر کے حاصل کی تھی وہ ساری سپیس وہ لمحوں میں ضائع کر دیتی ہے. تو میرے عزیز, یا تو آپ انقلاب کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ, اور انقلاب بڑا خوفناک لفظ ہے, ہمارے ہاں بڑا رواج ہو گیا, فیشن ہے انقلاب کا. انقلاب بڑا خوفناک کام ہے. انقلاب کامیاب کم ہوتے ہیں, ناکام زیادہ ہوتے ہیں. انقلاب میں اتنے بڑے لیول پہ قتل و غارت ہوتی ہے, اتنا خون بہ جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی بیٹھے انقلاب کی باتیں کر رہے تھے, سب انقلابی بنے پھرتے ہیں. تو ایک جماعت نے یا دو جماعتوں نے انقلاب پہ نام پہ جو تباہی پھیری ہے, بلا شبہ پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے. پولیٹیکل سپیس کیسے بڑھے گی؟ اس سے ایسے بڑھے گی جب سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھیں گی, وہ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گی, وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز لائک پارلیمنٹ اینڈ اسمبلیز ان کے وجود کو بڑا کریں گی, اور باقی ادارے ان کے سامنے جواب دیں ہوں گے. ورنہ لڑائی کے لڑکے تو یہ ادارے اس طرح ٹھیک نہیں ہوا کرتے. چل ٹھیک ہے قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکال. تھینک یو سو مچ. ناظرین, قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.